बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम 92@8 और मैं सरवत वलीम हूँ। नाज़रीन, ये बात करते हुए बड़ा अजीब सा महसूस होता है कि हम हर रोज़ यही बात करते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो आम इंतखाब 2023 है वो होगा कब, होगा नहीं होगा, हुआ तो क्या मुकर्ररा मुद्दत पर होगा या ताख़ीर से होगा। इसी एक सवाल के इर्द गिर्द हमारी तमाम सियासत भी घूम रही है और इसी एक सवाल के इर्द गिर्द हमारे पूरे पाकिस्तान के मीडिया के अंदर बहस भी है जो घूमती चली जा रही है। पाकिस्तान की जो सियासी जमातें हैं उन्होंने सियासी कैनवस को इस हद तक ब्लर कर दिया है कि कोई भी चीज़ हमारे पास वाज़े नहीं है, कोई चीज़ हतमी नहीं है। इवन दो कि हमारे जो सियासतदान हैं वो भी कोई हतमी फैसला अभी तक नहीं कर सके कि इंतखाबात तो होने हैं मगर कब होने हैं इस चीज़ का किसी को नहीं पता। ऐसी एक सूरत हाल में अगर इंतखाब होता है तो फिर क्या है ऐसा बयानिया या क्या ऐसी चीज़ है जो वोटर को मुतहर्रिक करेगी और सियासी जमातों की जानिब राग़िब करेगी, क्योंकि एक नज़रियाती वोटर हमेशा उस पार्टी के साथ मुंसलिक होता है जिससे वो चलता आ रहा हो। पाकिस्तान के अंदर महंगाई है जो कि बेकाबू है, पाकिस्तान के अंदर बेरोज़गारी है जिसके हवाले से कहा जाता है कि शायद दावे तो हो रहे हैं मगर इसके हवाले से कुछ बड़े फैसले कभी नहीं हो सकेंगे। मुस्लिम लीग नून का बयानिया है कि वो गुर्बत को ख़त्म करेंगे। पीपल्स पार्टी ये बात करती है कि हम आएंगे और पाकिस्तान की बरामदात को बहुत ऊपर तक लेकर चले जाएंगे। ये वो सारी चीज़ें हैं जो कहने की और सुनने की हद तक तो बड़ी खूबसूरत हैं, दिलचस्प भी हैं, मगर क्या ऐसा मुमकिन हो सकेगा, नहीं हो सकेगा। अभी मैं एक ब्रेक की तरफ जा रही हूँ, ब्रेक से वापस आऊँगी तो मेरे साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा शर्मिला फारूकी साहिबा हैं, वो ज्वाइन करेंगी मुझे, और इसके साथ साथ सीनियर तज्ज़ियाकार हैं आमिर ज़िया साहब, उनको भी मैं वेलकम करूंगी। इसके अलावा सीनियर एंकर पर्सन है, तज्ज़ियाकार हैं ज़मीर हैदर साहब, वो भी मुझे एक छोटी सी ब्रेक के बाद ज्वाइन करेंगे। उनके सामने के तमाम सवालात में रखूंगी, फिर बात को आगे बढ़ाएंगे। स्टे विद अस। एक मरतबा फिर से ब्रेक के बाद आपको हम प्रोग्राम के अंदर खुश आमदेद कहेंगे। मेरे मुअज़्ज़ज़ मेहमान मेरे साथ मौजूद है, शर्मिला फारूकी साहब है, हमारे साथ हैं आमिर ज़िया साहब है, अभी से कुछ देर के बाद ज़मीर हैदर साहब भी हमें बाकायदा ज्वाइन कर लेंगे। अच्छा, मैं ये सवाल सबसे पहले आमिर ज़िया साहब आपकी तरफ ही लेकर चलती हूँ, फिर हम शर्मिला साहिबा की तरफ जाएंगे। मुझे ये बताएगा कि आईनी लिहाज से इलेक्शन का साल है, रोज़ एक बहस होती है, रोज़ एक सवाल होता है, रोज़ उसी एक सवाल के ऊपर मुख्तलिफ मफरूज़े भी होते हैं, मुख्तलिफ तज्ज़ियात भी होते हैं। ये इलेक्शन का साल है, आप मैं हम सब पूरी पाकिस्तानी कौम जानती है, मगर ऐसा क्यों है कि इलेक्शन की कोई फिजा हमें बनती भी नजर नहीं आ रही? देखिए, उसकी बहुत बड़ी वजह ये है कि एक तो हमारे यहाँ जो है, जो अब तक कंडक्ट रहा है हमारी पूरा अशराफिया का, उसके हवाले से जो लोगों में अदम इत्मीनान पैदा हो गया है और ये यकीन करने के लिए तैयार नहीं। अभी तक जो आप बिल्कुल दुरुस्त मानिए कि कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज चल रही हैं, लोग सोच रहे हैं कि ठीक है असेंबली डिसॉल्व भी हो जाएगी तो कहीं ऐसा तो नहीं कि जो केयर टेकर गवर्नमेंट है वो ज़्यादा तवील मुद्दत के लिए आ जाए। गो के हमारे आइन में बिल्कुल इसकी जगह नहीं है। आइन हमारा वाज़े कि जी 3 माह में इंतखाबात होने हैं, लेकिन आप देखते हैं कि गुज़श्ता 1 साल जो गुजरा है उसमें आइन के मुताबिक पंजाब असेंबली के इंतखाबात तो नहीं हुए, आइन के मुताबिक KP असेंबली के इंतखाबात तो नहीं हुए। तो जो माजी में हुकूमत का कंडक्ट रहा उसकी वजह से लोगों में शक व शुबा पैदा हो गया है। फिर आपको ये भी पता है कि तो ज़ाहिर है कि मखलूत हुकूमत है, इस मखलूत हुकूमत में जो बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके अलग अलग सियासी मफादात हैं। नून लीग के ऊपर सबसे ज़्यादा क्योंकि तनकीद हुई है, सारा मलबा जो है इकनॉमिक मिसमैनेजमेंट का नून लीग पे गिरा है, तो गालिबन चाहते हैं कि इंतखाबात में मजीद उनको मोहलत मिल जाए, कोई ऐसा बीच में कोई हुकूमत आ जाए जो लोग भुला दें उनकी कारकर्दगी को। उनको 3 से 6 महीने का 6 महीने तक का गैप चाहिए। जबकि दूसरी तरफ हम देखते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिसका किला जो है सिंध मजबूत है, उसके हाथ में मजबूत है, उसको उम्मीद है कि बलूचिस्तान में पहले पिछले इंतखाबात की बनस्बत बेहतर परफॉर्मेंस करेंगे, KP में बेहतर करेंगे और पंजाब में भी। और अभी तक जो बाई इलेक्शन हुए उसमें उन्होंने यकीनन जो है वो सीट जो उनकी नहीं होती थी उन्होंने जीती हैं। तो वहाँ पर पीपल्स पार्टी जो है उसकी ख्वाहिश है कि जी अगर वक्त पे इंतखाबात होते हैं तो उनको फ़ायदा होगा, क्योंकि उन्हें सूट नहीं करता कि बहुत तवील मुद्दत के लिए सिंध में कोई निगरान हुकूमत हो। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो उसमें मैं समझता हूँ कि लेकिन अब शक शुबे की गुंजाइश नहीं कि इंतखाबात इसी साल होंगे। IMF का जो प्रोग्राम आया है, आपको मुझसे बेहतर अंदाज़ा है कि उसका स्ट्रक्चर इस तरह किया गया है
کہ جناب اس میں پہلی تو جو ہے اس حکومت کو ملے گی، دوسری نگراں حکومت کو ملے گی اور تیسری نئی حکومت کو. تو انتخابات تو ہونے. اب سوال یہ ہے خالی کہ وہ انتخابات کہتے ہیں آزادانہ، غیر جانبدارانہ اور منصفانہ ہوتے یا نہیں ہوتے. یہ بھی چیلنج ہے. جی جی بالکل، الیکشن کمیشن آف پاکستان کی کارکردگی جو رہے گی اس کے اوپر بھی ظاہری سی بات ہے ایک بہت بڑا چیک ہوگا پوری پاکستانی عوام کا بھی اور تمام سیاسی جماعتوں کا. شرمیلا صاحبہ مجھے یہ بتائیے گا، پہلے دن سے آج تک ہم یہ بات جانتے ہیں اور علیہ اعلان پاکستان پیپلز پارٹی یہ بات کرتی بھی ہے کہ انتخاب جب بھی ہو پاکستان میں اپنے مقررہ مدت پر ہونا چاہیے، اکتوبر نہیں تو نومبر کے اندر لازمی طور پر پاکستان کے اندر جو ہے وہ جنرل الیکشنز ہو جانے چاہیے. مجھے یہ بتائے گا کہ سندھ کے اندر آپ لوگوں کا سکہ اس وقت بول رہا ہے، بلوچستان کے اندر بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پہ بھی آپ کی پارٹی مضبوط ہو رہی ہے. کے پی کے حوالے سے ماضی کی تاریخ بتاتی ہے کہ اگر پی ٹی آئی نہیں تو پھر پیپلز پارٹی کا وہاں پر سکہ چل سکتا ہے. پنجاب کے اندر آپ لوگوں کی اسٹریٹجی کیا ہوگی؟ کیا وہاں پر آپ لوگ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے ساتھ اتریں یا پھر الیکشن اپنا اپنا کے نام پہ ہی اتریں گے؟ جی بہت شکریہ. دیکھیے کیونکہ الیکشن نزدیک ہیں، اسمبلیاں اپنی مدت پوری کر رہی ہیں، تو ہر جنرل الیکشن سے پہلے آپ نے دیکھا ہوگا کہ سیاسی گٹھ جوڑ ہوتی ہے اور الائنسز بنتے ہیں. کچھ الائنسز ٹوٹتے ہیں، نئے الائنسز بنتے ہیں. اور ظاہری بات ہے کہ جس طریقے سے ہم پی ڈی ایم میں ساتھ ہیں اور پی ڈی ایم میں ہوتے ہوئے پیپلز پارٹی نے ہی پی ایم ایل این کو قائل کیا تھا کہ وہ بائی الیکشنز لڑے، اور پیپلز پارٹی نے ہی پی ایم ایل این کو قائل کیا تھا کہ استعفے نہ دیں. پھر پیپلز پارٹی نے ہی اس بات پہ تمام جماعتوں کو قائل کیا تھا کہ وہ نیشنل اسمبلی کے اندر ووٹ آف نو کانفیڈنس لے کر آئیں. تو اس وقت بھی پیپلز پارٹی کی سیاسی بصیرت جو ہے وہ سامنے آئی ہے، اور انشاءاللہ تعالی آئندہ آنے والے دنوں کے اندر سیٹ ایڈجسٹمنٹس بھی ہو سکتی ہیں، الائنسز بھی بن سکتے ہیں. اور میں سمجھتی ہوں کہ اس وقت جو سب سے اہم چیز ہے جو سب کے سامنے ہونی چاہیے، جو ایٹ لیسٹ پیپلز پارٹی کے سامنے ہے، وہ ہماری جو ایک جد و جہد ہے اور جو ایک جنگ ہے وہ غربت کے خلاف ہے، وہ بے روزگاری کے خلاف ہے. ہم چاہتے ہیں اس ملک کی جو یوتھ ہے اس کو ہم امید دیں، اس کو نوکریاں دیں، اس کو وہ سیکیورٹی دیں کہ وہ برین ڈرین پاکستان سے جو پچھلے کچھ سالوں سے ہو رہا ہے وہ نہ ہو، وہ تھم جائے، اور پاکستان کو دوبارہ اکنامک سٹیبلٹی کی طرف لے کے جائیں اور پاکستان میں ہم ایک خوشحالی کی فضا دیکھیں. اس وقت اس کے لیے ایک نیشنل انٹرسٹ کو سامنے رکھتے ہوئے جو کچھ بھی ہم نے کرنا ہوگا وہ انشاءاللہ ضرور کریں گے. ٹھیک ہے، ابھی مجھے میرے خیال میں جوائن کر لیا ہے سینئر صحافی ہیں، تجزیہ کار ہیں ضمیر حیدر صاحب ہیں، ان کو ویلکم کروں گی. بہت شکریہ ضمیر حیدر صاحب، تھینک یو سو مچ آپ کے وقت کے لیے. ضمیر حیدر صاحب، ابھی سے گفتگو ہو رہی تھی عامر رضا صاحب سے، شرمیلا فاروقی صاحبہ سے، آئندہ جو عام انتخاب ہونے جا رہا ہے پاکستان کے اندر. مجھے بتائے گا کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو موجودہ اتحاد ہے اس کے اندر، تو ابھی سے کچھ دیر پہلے مولانا فضل الرحمان صاحب کی جو سٹیٹمنٹ آئی ہے بظاہر نظر آ گیا ہے کہ اس اتحاد کے اندر پھوٹ اب پڑ گئی ہے. آپ کو لگتا ہے کہ جنرل الیکشن میں جانے سے پہلے کوئی بھی نیا اتحاد منظر عام پر آ سکتا ہے؟ دیکھیں، یہ اتحاد جو ہے یہ ایک وہ جس کو کہتے ہیں اسٹرینج بیڈ فیلوز کا تھا، اور ابھی ہم نے دیکھا کہ ابھی جس طرح مولانا فضل الرحمان صاحب کی بھی اسٹیٹمنٹ آئی ہے، اور آنے والے دنوں میں آہستہ آہستہ جس طرح آپ الیکشنز کے قریب جاتے جائیں گے اس طرح ہر جماعت جو ہے وہ اپنی انڈیپینڈنٹ پوزیشن لیتی رہے گی. اور اس میں سب سے زیادہ جو ایڈوانٹیج لینے کی کوشش کرے گی وہ یقیناً پاکستان پیپلز پارٹی کرے گی، کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس ایک بہت پاپولر سلوگن ہوگا جب وہ انتخابات میں جائیں گے، اور وہ یہ ہوگا کہ جی ہمارے پاس یہ پچھلے جو 1.5 سال یا جو 1 سال 6 مہینے جو بھی ہمارے پاس حکومت رہی ہے، جس کے ہم اتحادی تھے، پی ڈی ایم اور پیپلز پارٹی اتحادی تھے، اس میں ہمارے پاس کوئی کی اکنامک منسٹری نہیں تھی. ابھی شرمیلا فاروقی صاحب کہہ رہی تھیں کہ بیسکلی ہماری توجہ جو ہے وہ عوام کی خدمت کے لیے ہوگی، غربت مٹانے کے لیے، بے روزگاری کم کرنے کے لیے، مہنگائی کم کرنے کے لیے ہوگی، کیونکہ یہی سب سے اہم مسائل ہیں. اور یقیناً صحت کے بھی معاملات ہیں، تعلیم کے معاملات ہیں، اور وہ کب نہیں رہے پاکستان میں ہر پارٹی کے منشور میں، وہ ہم دیکھتے رہے. لیکن جو سب سے آسان اور جو بہت ہی کمفرٹیبل
طریقے سے یہ کیمپین کریں گے وہ پیپلز پارٹی کے پاس یہ ہوگا کہ وہ کہیں گے کہ جی ہمارے پاس اتنے عرصے میں کوئی اکنامک منسٹری نہیں تھی، تو اس لیے جو پچھلے اتنے عرصے میں جو مہنگائی بڑھی، جو بے روزگاری بڑھی، جو غربت بڑھی، جو عوام کے اوپر مسائل کا جو آسمان ٹوٹا، اس میں ہمارا کچھ لینا دینا نہیں تھا. ہمارے پاس تو ایک منسٹری تھی اور وہ جو مطلب جو جینون تھی، باقی بھی تھیں لیکن جس کا فائدہ بھی ہوا حکومت کو، اور اس کی پھر پرائم منسٹر نے بھی تعریف کر دی کہ جی ہمیں آئی ایم ایف کے ساتھ ڈیل سٹرائک کرنے میں بلاول بھٹو زرداری صاحب کی جو ڈپلومیسی ہے وہ بہت کام آئی، اور جو انہوں نے بہت سارے فورن کنٹریز کے دورے کیے، ڈگنیٹریز سے ملے، اس کا ہمیں بہت فائدہ ہوا. تو پیپلز پارٹی جو ہے وہ یہ نیریٹو لے کے چلے گی جو کہ یقیناً پی ایم ایل این اور دیگر پی ڈی ایم کی جماعتوں کو بہت زیادہ چبھے گا، کیونکہ کہا تو یہی جاتا ہے کہ کلیکٹیو اونرشپ ہوتی ہے فیڈرل گورنمنٹ کی، کیبنٹ کی، اور کوئی بھی ڈیسیژن ہوتا ہے وہ اس میں سب پارٹ ہوتے ہیں، لیکن بہت کنوینئنٹلی پاکستان پیپلز پارٹی جب الیکشن کیمپین میں جائے گی تو وہ اپنا ایک موقف علیحدہ لے گی. اور یہ اب آپ کوئی اس میں کوئی نئی بات نہیں ہوگی کہ آئندہ آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ تمام سیاسی جماعتیں ہیں جو وہ اپنا ایک لائن لینے کی کوشش کریں گے، بتانے کی کوشش کریں گے کہ جی اب ہم نے عوام کے پاس جانا ہے تو ہمارے پاس کیا ہے جو عوام کو ہم دینا چاہتے ہیں. تو یہ تو جو آپ کہہ رہی ہیں کہ اتحاد کے اندر دراڑیں یقیناً اب سامنے آئیں گی، پڑھنا شروع ہوں گی. مولانا فضل الرحمان صاحب صدر ہیں پی ڈی ایم کے، اور اگر ان کے تحفظات سامنے آ رہے ہیں تو پھر آپ اندازہ لگا لیں کہ پی ڈی ایم کے اندر اور جماعتوں کا کیا حال ہوگا. صحیح ہے. اچھا عامر ضیاء صاحب، چونکہ الیکشن کی بات ہے، میاں نواز شریف صاحب کے بارے میں ہم سنتے چلے آ رہے ہیں، اور شاید کبھی امکان بھی ہے کہ وہ اگلے مہینے یا پھر اس سے اگلے مہینے، شاید پھر اس سے اگلے مہینے پاکستانی سرزمین پر ہمیں نظر آئیں گے. یہ بات تو حتمی ہے، سب جانتے ہیں کہ مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ وزیر اعظم کے عہدے کے لیے نون لیگ کی فیورٹ ہیں، مگر ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ میاں نواز شریف صاحب اگر پاکستان آ جاتے ہیں تو ان کی پہلی ترجیح ہوگی کہ مریم نہیں بلکہ وہ خود وزیر اعظم کے عہدے پر آ جائیں. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ کمپین نون لیگ کی نواز شریف صاحب ہی آ کے لیڈ کریں گے، یا پھر آپ کو لگتا ہے کہ ابھی اتنی نرمی دیکھنے میں نہیں آئے گی تو مریم صاحبہ آگے چلیں گی؟ سرور صاحب جو آپ نے کہا نا کہ یہ جو خبر ہے نواز شریف صاحب کے آنے کی، کئی مرتبہ جو ہے وہ گرم ہوئی لیکن پھر کہتے ہیں چولہے پہ پڑی پڑی ٹھنڈی ہو گئی. تو یہ پہلی مرتبہ نہیں، اور لوگ بڑے تعجب کا اظہار کر رہے ہیں کہ ان کے بھائی کی حکومت ہے، ان کی اپنی پارٹی کی حکومت ہے، پھر کیا چیز مانے ہے کہ وہ 14-15 ماہ سے پاکستان نہیں آئے. کہ اگر وہ جیل بھی جاتے اس حکومت کے ہوتے ہوئے تو بڑی آسائش والی جیل ہوتی، بڑی آرام دہ جیل ہوتی. تو لوگوں میں ایک بڑا بنیادی سوال ہے اور جس کا کوئی تسلی بخش جواب آپ کو نون لیگ کی طرف سے نہیں ہمارے سامنے آئے. کوئی کبھی کہتا ہے کہ جی بیماری ہے، لیکن اس بات کی نفی ہو جاتی ہے جو وہ پوری دنیا میں گھومتے پھرتے ہیں، شاپنگ کرتے ہیں، چہل قدمی کے لیے باہر جاتے ہیں. تو یہ بات جو ہے کہ بیماری کا کوئی بہانہ نہیں، پھر کوئی اور چیز ہے. تو وہ چیز کیا ہو سکتی ہے؟ وہ یہ ہے کہ انہیں عدم اعتماد ہے. انہیں لگ یہ رہا ہے کہ جی کبھی بھی بازی جو ہے پلٹ سکتی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ٹھیک ہے ابھی لگ رہا ہے کہ جی نئے قوانین میں تبدیلی ہو گئی اور ابھی لگ رہا ہے کہ جی مجھے کوئی ریلیف مل گیا، لیکن کہیں ایسا نہ ہو کہ میں پاکستان جا کے پھنس جاؤں. تو وہ جب تک ان کو یقین نہیں ہو جائے گا کہ وہ بالکل کلیتاً محفوظ ہیں اور حق جو ہے نا کھیل بالکل ان کے حق میں ہو گیا ہے اور انہوں نے اس طرح کی بارگیننگ کر لی ہے پاورز ایٹ بی سے، اس وقت تک وہ پاکستان نہیں آنے کے. ایک بات. اچھا دوسری بات یہ کہ میرے خیال میں مریم صاحبہ، میرے خیال میں نہیں لیکن جو میں نے تھوڑے سے بیک گراؤنڈ انٹرویوز کیے، کہ اس وقت جو نون لیگ کی ترجیح ہے کہ کسی بھی طرح لا کر نواز شریف صاحب کو چوتھی مرتبہ ان کے کہتے ہیں نا کہ دوبارہ ان کے سر پہ سہرا باندھا جائے اقتدار کا، ٹھیک ہے نا. اور اس کی وجہ یہ کہ وہ اپنے آپ کو ریڈیم کرانا چاہتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ میں ہائی نوٹ پہ جاؤں. اور پھر اس میں یہ بھی کہیں نہ کہیں سوچ ہے کہ مریم نواز صاحبہ کو سی ایم پنجاب کے طور پہ جو ہے فلوٹ کیا جائے. تو یہ ایک مطلب ہے، ایک بات ہے آپ کہہ سکتی کہ ناپختہ ہے، لیکن یہ بڑی ایک شریف خاندان کے درمیان ایک گہری سوچ ہے. وہ بھی کس سیکشن میں؟ جو نواز شریف صاحب کا ہے. اچھا اس کے مقابلے میں پھر ظاہر ہے کہ شہباز شریف صاحب وہ تو اعلان کر چکے ہیں جی گدی ان کی بڑے بھائی کی ہے، لیکن یہ کہنا الگ ہوتا ہے، اندر کی خواہشات الگ ہوتی ہیں. ظاہر ان کے فرزند ہیں، اس کی بھی پولیٹیکل سٹیکس ہیں حمزہ کی. تو یہ دیکھنا ہوگا کہ یہ خاندان آپس میں کس طرح سے جو ہے معاملات کو طے کرتا ہے اور پھر ود ان دا پارٹی کیا ہوتا ہے. لیکن جب یہ خود دوڑیں گے اس کے لیے اقتدار کے لیے، جہاں پہ شریف خاندان کے کچھ خواب ہیں وہاں پہ زرداری خاندان کے بھی کچھ خواب ہیں. تو خواب ایک دوسرے سے جب ٹکرائیں گے تو وہ جو ابھی کہتے ہیں نا کہ ساجے کی ہنڈیا ہے وہ بیچ بازار پھوٹے گی، کیونکہ یہ لوگ جو ایک دوسرے سے اتحاد بنا کر بیٹھے سربت صاحبہ،
آپ مجھ سے بہتر جانتی ہے کی وجہ تھی اس کی، وہ تھی پی ٹی آئی دشمنی. اب اگر پی ٹی آئی کمزور ہو جاتی ہے، پی ٹی آئی کو سائڈ لائن کر دیا جاتا ہے، اس کے جو سابق وزیر اعظم ہیں ان کو گرفتار کر دیں یا ڈسکوالیفائی کر دیں، کوئی بھی منظرنامہ ہو سکتا ہے اس ملک میں، تو پھر ان کے ایک دوسرے کے ساتھ رہنے کی جو ہے کوئی مضبوط وجہ نہیں ہوگی کم از کم الیکشن تک. ہاں الیکشن کے بعد اگر کوئی کہتے ہیں کہ ایسی حکومت، ایسی پارلیمنٹ آتی جو ہنگ پارلیمنٹ ہو، تو پھر یہ ایک دوسرے کے ساتھ قریب ہو جائیں گے اور وہ پارٹی لیڈ کرے گی جس کی زیادہ نشستیں ہوں گی. جناب صحیح ہے، آپ نے بڑا زبردست پوائنٹ اٹھا دیا شرمیلا صاحبہ. ایک مفروضہ ہے اور میں چاہتی ہوں کہ اس مفروضے کے اوپر آپ کا میں تجزیہ لوں. کہا یہ جا رہا ہے اور ہمیں بظاہر نظر بھی آ رہا ہے کہ جس طرح سے پاکستان پیپلز پارٹی آگے بڑھتی ہوئی چلی جا رہی ہے، اور خاص طور پہ یہ ایک کہا جا رہا ہے کہ ان کے پاس ایج ہے کہ اقتصادی امور کے معاملات کی جتنی وزارتیں وہ نون لیگ کے پاس ہیں. بجلی کی لوڈ شیڈنگ کا جواب انہیں دینا ہوگا، گیس کا جواب انہیں دینا ہوگا، پیٹرول کا جواب انہیں دینا ہوگا. تو پاکستان پیپلز پارٹی کی جو 5 انگلیاں وہ اس وقت ہمیں گھی کے اندر نظر آ رہی ہیں. مجھے بتائیے اگر کسی سطح پر ایسا ہوتا ہے پیپلز پارٹی میجورٹی کے ساتھ الیکشن کے بعد سامنے آتی ہے مگر کچھ سیٹیں درکار ہوتی ہیں، ایک مفروضہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ پیپلز پارٹی پی ٹی آئی کے ساتھ اتحاد کر لے تو بات آگے بڑھ سکتی. آپ لوگوں کی جماعت میں کوئی ایسی سوچ ہے؟ دیکھیے سروت، ایک بات تو بڑی طے ہے اور بڑی واضح ہے کہ ہم کسی بھی ایسے شخص یا جماعت کے ساتھ ہاتھ نہیں ملائیں گے جس کو پاکستان کی سالمیت کا ہی احساس نہ ہو. میں 9 کے واقعے کے بعد جو چیزیں منظر عام پر آئی ہیں وہ بہت ہی خطرناک اور بھیانک ہیں، اور ایسا شخص اور ایسی جماعت اور اس کے ایسے لوگ جو اپنی پاک افواج کو نہ بخشیں، جو آپ کی انسٹالیشنز کو نہ بخشیں، جو میوٹنی کے لیے لوگوں کو قائل کریں، جو نافرمانی کے لیے قائل کریں، وہ پاکستان کے حامی یا دوست نہیں ہو سکتے، وہ پاکستان کے دشمن ضرور ہو سکتے ہیں. ہمارے لیے سب سے پہلے پاکستان آتا ہے، پاکستان کی عوام آتی ہے، اور ہم کسی ایسے شخص کے ساتھ ہاتھ نہیں ملائیں گے جو پاکستان کے خلاف ہے، پاکستانی عوام کے خلاف ہے. ہاں ان لوگوں کے ساتھ ضرور بیٹھ سکتے ہیں جو جمہوری سوچ رکھتے ہیں، جو جمہوریت میں یقین رکھتے ہیں، جو آئین اور قانون میں یقین رکھتے ہیں، جو عوام کی خدمت کرنا چاہتے ہیں، جو عوام کے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کرنا چاہتے ہیں، ان کے ساتھ ضرور ہاتھ ملا سکتے ہیں. صحیح ہے، ٹھیک ہے. لیکن ضمیر حیدر صاحب، استحکام پاکستان پارٹی نے ان تمام چہروں کو اپنے ساتھ ملایا اور ایک پارٹی تشکیل پائی ہے جو لوگ کبھی پاکستان تحریک انصاف کا حصہ ہوا کرتے تھے، اور بڑے نامور لوگ اور بڑے نامور چہرے ان کے ساتھ اس وقت موجود ہیں. مگر کیا وجہ ہے کہ وہاں پر شامل ہونے کے بعد بھی ان کی دال کچھ گلتی بھی نظر نہیں آ رہی؟ آپ اس پارٹی کے وجود اور اس کے مستقبل کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں، آئی پی پی جتنی تیزی سے 9 مئی کے بعد بنی اور جتنا اس میں تیزی نظر آئی، اتنی ہی تیزی سے اس میں کچھ ٹھنڈک بھی پڑتی گئی. لیکن جہانگیر خان ترین صاحب کو انڈر ایسٹیمیٹ نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ جب وہ اپنا جہاز اڑاتے ہیں تو وہ پھر بڑے بڑے بگ وگز جو ہیں اس میں بٹھا کے وہ واپس بھی لے آتے ہیں. تو اس کا ایک ڈر خوف تو ہے، یقیناً پی ڈی ایم کی جماعتوں کو بھی ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کو بھی ہے کہ ایک اینٹی تو بن گئی ہے، آ تو گئی ہے. اب آنے والے دنوں میں وہ کتنا مؤثر ثابت ہوتی ہے وہ دیکھنے کی بات ہوگی، کیونکہ ابھی جو اس وقت تک جو لگ رہا ہے کہ ٹھیک ہے وہ کچھ نام ہیں جو کہ ڈیسیڈنٹس آپ کے سمجھ لیں کہ پی ٹی آئی کے وہ آ گئے ہیں اور بڑے نام بھی ہیں، لیکن ایز سچ کوئی اتنا بڑا نام ابھی نظر نہیں آیا، کیونکہ بہت سارے لوگوں کو، ہمارے ہاں ایک کلچر بھی ہے کہ جو اپنی مشکل حالات میں کسی کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں تو شاید ان کو لوگ اتنا پسند نہیں کرتے، تو وہ بھی ایک فیکٹر ہے. اور پھر جو آنے والے دنوں میں جو نام آئیں گے سامنے، جن کو ٹکٹس ملیں گے، وہ بھی ایک بہت بڑا فیکٹر ہوگا کہ کیا تمام وہ لوگ جو پی ٹی آئی سے چھوڑ کے آئے ہیں وہ اتنے بڑے الیکٹیبلز ہوں گے کہ ان کو لوگ تسلیم کر لیں گے یا ان کو ووٹ دیں گے، یا پھر جن کو پی ٹی آئی ٹکٹ دے گی، اگر پی ٹی آئی ریس میں ہوئی، کیونکہ ابھی تو کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ جی پی ٹی آئی کا بلے کا نشان بیلٹ پیپر پر ہوگا کہ نہیں ہوگا، تو وہ آنے والے دنوں میں پتہ لگے گا. لیکن آئی پی پی جتنی تیزی سے اوپر جا رہی تھی، مجھے نہیں لگتا کہ اتنا ابھی اس میں کوئی دم خم آیا ہے، لیکن ابھی تک وہ بڑے پر مار رہے ہیں. دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں کیا ہوگا. لیکن ایک شرمیلا فاروقی صاحب نے جو بات کی کہ ہم کسی ایسے بندے سے یا ایسی پارٹی کے لیڈر سے یا اس پارٹی سے جو ہے وہ الہا
یا نہیں کریں گے جس میں جس نے پاکستان کی سالمیت کا احساس نہ کیا ہو یا بہت سی. لیکن بڑی دلچسپ بات ہے کہ آپ کے پاس آپ کا جو IMF ہے وہ اس پارٹی کے لیڈر کے پاس چلا جاتا ہے اور وہ اس سے لیجٹیمیسی بھی مانگتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ جی اونرشپ بھی لیں, اور کیونکہ یہ جو آنے والے دنوں میں پاکستان کے مشکل حالات ہوں گے تو ان کے لیے یہ ضروری ہے کہ تمام سیاسی جماعتیں آن بورڈ ہوں. پھر EU جو ہے وہ ایک بہت امپورٹنٹ اور وہ ڈیموکریسی کے لیے بہت زیادہ آواز اٹھاتا ہے. آپ کے سٹیکس بھی بہت زیادہ ہیں EU کے ساتھ, GPS مطلب آپ کی ایکسپورٹس کے حوالے سے. تو یہ ساری چیزوں کو اگر آپ کیلکولیٹ کریں تو پھر تو آنے والے دنوں میں لیجٹیمیسی تو ملے گی اس پارٹی کو, کیونکہ ورنہ کیا ضرورت تھی IMF کو کہ وہ اس کے پاس اٹھا کے چلے جاتے. پھر آپ یہ بھی کہتے ہیں کہ IMF جو ہے وہ چلتا ہی جو ہے واشنگٹن کے اشاروں پر ہے, تو پھر سوالات تو بہت سارے اٹھیں گے کہ جناب یہ کیا نیا ایک پنڈورا باکس کھلنے جا رہا ہے کہ ہم تو وہاں سے ان کو بالکل فارغ کرنے جا رہے تھے, یہاں سے ایک باہر سے فورن انفلوئنس آ رہا ہے کہ جی ان کو جو آن بورڈ رکھا جائے. تمام بڑے جو ڈیسیژنز ہونے جا رہے ہیں پاکستان کے حوالے سے, اب اسپیشلی IMF جو اسٹینڈ بائی ارینجمنٹ تھا اس کے لیے کتنی بے چینی تھی جو PDM کی اور جو پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ کے اندر, فیڈرل گورنمنٹ کے اندر, کہ یہ ہو جانا چاہیے ورنہ ہم ڈیفالٹ کر جائیں گے, ہم تباہی کی طرف چلے جائیں گے. الٹیمیٹلی وہ ہو گیا. اس میں کریڈٹ دیتا ہوں میاں شہباز شریف صاحب کو, پرائم منسٹر کو, کیونکہ انہوں نے خود بہت زیادہ انیشیٹو لیا. حالانکہ یہ سہرا تو ٹیکنیکلی اسحاق ڈار صاحب کے سر پر سجنا چاہیے تھا, کیونکہ انہوں نے لندن سے چلنے سے پہلے کہہ دیا تھا IMF یہ تو میری بائیں ہاتھ کا کھیل ہے کہ یہ تو 25-26 سال سے میں ہینڈل کرتا رہا ہوں. تو لیکن اب آنے والے دنوں میں جو آپ نے جو پہلے جو سوال کیا کہ IPP وہ ہے ایک کوشچن ہے, لیکن مجھے نہیں لگتا کہ اس میں اتنا کوئی دم خم پڑے گا انٹل اینڈ انلیس کہ وہ واقعی کسی پارٹی میں ضم ہو جائیں یا چلے جائیں یا سیٹ ایڈجسٹمنٹ کریں. یہ اب آنے والے دنوں میں پتہ لگے گا, لیکن ابھی اس طرح اس میں کوئی اتنی جان نظر نہیں آ رہی. ٹھیک ہے, آپ نے جس IMF کی طرف اشارہ کیا اور کہا کہ ڈاکٹر صاحب نے کہا تھا لندن کہ وہ میرے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے, تو ہمیں وہ بڑے فرسٹریٹ بھی نظر آئے پچھلے چند دنوں میں جب IMF کے ساتھ ہمارا کوئی ایگریمنٹ نہیں ہو رہا تھا. ابھی میں بریک کی طرف چل رہی ہوں, بریک سے واپس آؤں گی. جو IMF کا پوائنٹ ضمیر حیدر صاحب نے ریز کیا ہے, جاننے کوشش کریں گے بریک سے واپس آ کے کہ IMF جن سیاسی باریکیوں کو پاکستان کے اندر دیکھ رہا ہے تو ایسا کیوں ہے کہ اسے عوام سے دھندلا کرنے کا یا دھندلا ہو جانے کا بیانیہ بنایا جا رہا ہے. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ الیکشن کے اندر کا تمام پارٹیاں اتر رہی ہیں, تو پلان کیا ہے؟ پلان تو اس وقت کسی کو بھی نہیں پتا. بریک سے واپس آ کے اس پہ بات کریں گے, میرے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے خوش آمدید کہیں گے. شرمیلا فاروقی صاحبہ کی طرف جاؤں گی. شرمیلا صاحبہ, آپ نے آغاز پہ یہ بات کی تھی کہ غربت کے حوالے سے, بے روزگاری کے حوالے سے پاکستان پیپلز پارٹی انیشیٹوز لے گی اگر وہ انتخاب جیتتی ہے یا پھر وہ اگلی گورنمنٹ بناتی ہے. مجھے یہ بتائیے گا پلان کیا ہے؟ کیا یہ غربت اور بے روزگاری کا پلان, جو معیشت بحالی کا پلان وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے بنایا تھا, اس کو لے کے آپ کہہ رہے ہیں کہ 40-50 لاکھ کے قریب جو ہے وہ روزگار مہیا کیا جائے گا, یا آپ لوگوں کے پاس کوئی ادر پلان ہے جس کو ایگزیکیوٹ کریں گے آپ لوگ؟ دیکھیے سروت, پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس ہمیشہ آؤٹ آف باکس سولوشنز ہوتے ہیں, اور ہماری جو اولین ترجیح ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ ملک کے اندر اکنامک اسٹیبلٹی لے کر آئیں, ملک کے اندر سیکیورٹی کو قائم کریں تاکہ انویسٹمنٹ ہو, فورن انویسٹمنٹ آئے, لوکل انویسٹر انویسٹ کرے, ایسے کنڈیوسو ماحول پیدا کریں جہاں پر انویسٹر انویسٹ کرے, فیکٹریز لگیں, بحالی ہو. اور میں سمجھتی ہوں کہ ماضی کے اندر پیپلز پارٹی نے دیکھیں ایک بہت زبردست, جو میں سمجھتی ہوں کہ پاکستان کے اندر واحد اور بہت ہی کامیاب, بلکہ اگر آپ ساؤتھ ایشیا میں دیکھیں تو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام جو ہے, جو سپورٹ کرتا ہے خواتین کو, اس میں وسیلہ حق تھا, وسیلہ روزگار تھا, وسیلہ تعلیم کے مختلف ان کے جز تھے, وہ ایک بہت کامیاب پروگرام آج تک چل رہا ہے اور اس کو دنیا بھر نے سراہا ہے, ایون ورلڈ بینک نے سراہا ہے اور اس کو فنڈ بھی کرتا ہے. اسی طریقے سے ہم نے جو تمام ایسے ایریاز ہیں جہاں پر ٹیکس کی چھوٹ دینی ہے وہاں پر ہم ٹیکس کی چھوٹ دیں گے. ہم نے ایگریکلچر کو سپورٹ دینی ہے کیونکہ پاکستان از این ایگریرین کنٹری, 60% آف یور ریونیو کمز فرام ایگریکلچر, اور اس وقت کسان جو ہے وہ پستا چلا جا رہا ہے مہنگائی کے مارے.
جو بیج کی قیمتیں ہیں, جو ڈیزل کی قیمت ہے, جو کاسٹ آف پروڈکشن ہے وہ بہت بڑھ گئی ہے. سو ہمارے پاس ایسے بہت سارے پروگرامز ہیں جو اسپیسیفکلی ان لوگوں کو ٹارگٹ کرتے ہیں جو مارجنلائزڈ ہیں, اور ہم نے ان ایریاز کو ٹارگٹ کرنا ہے, ان ایریاز کو سپورٹ دینی ہے جہاں سے لوگوں کے لیے روزگار, نوکریاں پیدا ہوں, تاکہ جو ہمارے ملک میں جو نوجوان بے روزگار بیٹھا ہے اس کو روزگار جو ہے اس کے مواقع ملیں. مرزا صاحب مجھے یہ بتائیے گا, شمیلہ صاحبہ نے بڑی اچھی بات کی ہے, پاکستان کے اندر جو مسائل ہیں وہ ختم ہونے چاہیے, پھر اقتدار کے اندر یہ میٹر نہیں کرتا کوئی بھی گورنمنٹ یا کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی آتی ہے. مجھے یہ بتائیے کہ یہ سارے پروگرامز کے اوپر امپلیمنٹ کس طرح سے ہوگا؟ یہ ساری چیزیں تب ہوں گی جب سبسڈیز ملیں گی. اگر سبسڈی دیں گے تو پھر پاکستان کہاں جائے گا؟ آئی ایم ایف تو اس کے بالکل اگینسٹ کھڑا ہے کہ سبسڈیز کو ختم کیا جائے. کیا ہمارے پاس خزانے میں واقعی اتنا پیسہ ہے کہ اس طرح کے پروگرامز کو آگے لے جایا جا سکتا ہے؟ ابھی فی الحال تو کچھ نہیں ہے, آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ دیکھیں, عزائم تو نیک ہو سکتے ہیں, لیکن کیا آپ اس کو عملی جامہ پہنانے کی آپ کے پاس اتنی اچھی مؤثر ٹیم ہے؟ پیپلز پارٹی کا ہمیشہ سے مسئلہ یہ رہا ہے کہ اس کے پاس معاشی ٹیم نہیں ہوتی, اور یہ ہمیشہ بورو کر کے, آپ کو یاد ہوگا مطلب ہے کہ شوکت ترین صاحب ان کے وزیر خزانہ رہے ہیں, اس سے پہلے حفیظ شیخ صاحب ان کے وزیر خزانہ رہے, تو ان کے پاس کور ٹیم نہیں ہے اکانومی کی. ایک بات. اچھا, دوسری بات یہ کہ جو سب سے بڑا چیلنج پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے وہ ہے پرسیپشن کا. پرسیپشن یہ ہے بہت سارا بزنس سرکلز کے اندر اور پاکستان میں جو ایک مڈل کلاس, اپر مڈل کلاس ہے, کہ ان کے دور میں کرپشن بہت ہوتی ہے. اب وہ آپ اس کو کہ مبینہ کرپشن ہے, اس کے اندر مطلب ہے کہ ثابت نہیں ہوا, یہ ایک الگ بات ہے. ہو سکتا ہے کہ بالکل جھوٹے الزامات ہوں, لیکن میں پرسیپشن کی بات کر رہا ہوں. تو کسی بھی مطلب کھیل کی ابتدا ہوتی ہے پرسیپشن سے, کہ آپ اعتماد سازی کے لیے کیا کرتے ہیں. کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت اگر آتی ہے تو وہ صاف شفاف جو ہے گورننس جو ہے لوگوں کو دے گی. ایک بات. دوسری بات, ان پہ الزام لگتا رہا ہے, اور جو بالکل الزام کی حقیقت بھی ہے, کہ انہوں نے جو گورنمنٹ کے بڑے بڑے ادارے ہیں, پی آئی اے ہو گیا, ریلویز ہو گیا, دیگر ادارے اسٹیٹ رن, ان کو ملازمتیں دینے کے لیے استعمال کیا. اس میں انہوں نے اپنے منمانے لوگوں کی بھرتیاں کی, جس کی وجہ سے ہمارے جو اچھے ایک زمانے میں پروفیٹیبل انسٹیٹیوشن تھے ان کا بھی پٹا بیٹھ گیا. تو یہ چیز جو ہے مطلب ہے ان کو ری تھنک کرنا پڑے گا, کہ جناب ہمیں جو ہے وہ نوکریاں پرووائڈ کرنے والے وہ نہیں کرنا کہ جی ہمیں صرف جاب دینی ہے وہاں پہ ضرورت ہو نہ ہو. اور پتہ چلا کہ جہاز کا اور ملازمین کا جو ریشو ہے وہ دنیا میں سب سے زیادہ ہو گیا. یہ چیز کا ان کو خیال رکھنا پڑے گا. پھر ان کے بعد جو زرع اناج کی بات سرورت آپ نے جو ریڈ فلیگ اٹھائے, یہ بہت اہم ہے. زرع اناج جو ہے یعنی کہ سبسڈیز دینا جو ہے وہ پاکستان کی معیشت کے لیے صرف وہ نہیں کہ جو آپ کو ملٹی لیٹرل ڈونر یا لینڈر آپ کو یہ کہہ رہا ہے, جو ہمارے اکانومسٹ ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ جب آپ ان ٹارگیٹڈ زرع اناج دیتے ہیں یا وہ زرع اناج دیتے ہیں کہ جس سے کچھ انٹرسٹ گروپ کو فائدہ ہو رہا ہو تو نقصان دہ ہوتا ہے. تو آپ کو اس چیز کو ختم کرنا پڑے گا. انرجی سیکٹر میں آپ سبسڈیز نہیں دیں گے, فرٹیلائزر میں آپ کو نہیں دینی چاہیے, آپ کو ایگریکلچرل ٹیکس لگانا چاہیے. کیا پیپلز پارٹی لگانے کے لیے تیار ہوگی؟ یہ بہت بڑا سوال ہے. شٹر پاور کے اوپر یعنی کہ جو ٹریڈرز ہیں, آپ کو یاد ہوگا مفتاح اسماعیل صاحب نے کہا جی میں فکس ٹیکس لوں گا پر شاپ, لیکن اس میں پھر ظاہر ہے کہ نون لیگ کا کیونکہ ووٹ بینک وہاں پر ہے تو انہوں نے کہا کہ جی یہ کام بھی نہیں ہو سکتا, یعنی کہ نومنل ٹیکس دینے کے لیے تیار نہیں ہے, وہ کہ ان کا ٹرن اوور لاکھوں میں کروڑوں میں ہوتا ہے. تو یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہوگا. تو خیر میں مطلب ان کی نیک خواہشات ہماری کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ ہیں جو اقتدار میں آئے, لیکن ان کو ان سوالوں کا جواب دینا ہوگا. اور یہ چیز جو ہے نا کہ ہمارے یہاں بے نظیر انکم سپورٹ فنڈ ہے, اس میں بھی بہت سارے اکانومسٹ کوشچن کرتے ہیں کہ ہمیں مطلب ہے صرف لوگوں کو ڈونیشن دینا یہ کیا اچھی اسٹریٹجی ہے, یا ہم لوگوں کو ملازمتیں دیں, ہم یہاں پہ جاب کریشن کریں, ہم یہاں پر ایک ایسا انوائرمنٹ بنائیں کہ انویسٹمنٹ آ رہی ہو. یہ ایک بہت بڑا سوال ہے, اور اس کے اندر ظاہر ہے کہ اس کے کوئی آسان جواب نہیں ہے. پاکستان کو ابھی اگلے 2-3 برس جو ہے سرورت صاحبہ بڑے مشکل فیصلے کرنے ہیں. وہ مشکل فیصلے میں بیلٹ ٹائٹننگ کا بھی ہوگا, اس میں یہ بھی ہوگا کہ حکومت اپنے خرچے کم کرے. کیوں یہ لوگ کوئی میں نہیں دیکھتا سیاسی جماعت کہے کہ جی ہم بڑی بڑی گاڑیوں میں ہمارے وزراء اور ہمارے بیوروکریٹ گھومتے ہیں, ہم چھوٹی گاڑیاں لیں گے, ہم پاکستان کی بنی ہوئی گاڑیاں لیں گے. اس سے فرق نہیں زیادہ پڑتا, مطلب یہ نہیں ہوتا کہ بہت پیسے بچ جاتے ہیں, لیکن یہ پرسیپشن ہوتا ہے کہ ہماری لوگ تو تیسری دنیا کے فیسلٹی کے ساتھ رہنے, لیکن جو ہمارے حکمران ہیں ان کے پاس وہی مراحت اور فیسلٹیز ہیں جو فرسٹ ورلڈ کے لوگوں کے ساتھ ہوتی ہے. آپ کا ملک اگر 1568 یا 66 آپ کی پر کیپٹا انکم ہے ڈالر, تو جناب پھر آپ کا رہن سہن بھی ہمارے حکمرانوں کا ویسے ہی ہونا چاہیے, ان کے کمرے بھی ویسے ہی ہونے چاہیے, ان کی گاڑیاں بھی ویسے ہی ہونی چاہیے. عیاشیاں نہ ہوں کہ ان کے بچے لے کے گھومنے نکلے ہوئے ہیں اور جناب مطلب ہے پرسنل چیزوں کے لیے استعمال ہو رہی ہیں. تو ہمیں ایک ری تھنک کرنا ہوگا, جو مجھے حکمران اشرافیہ میں پیپلز پارٹی کی میں بات نہیں کر رہا, کسی میں نظر نہیں آتی. ایک وہ ویژن نظر نہیں آتا کہ آؤ پاکستان کو تبدیل کریں, آؤ پاکستان میں تعلیم عام کریں,
لوگوں کو بھکاری نہ بنائے بلکہ ان کو اپنے پیروں پہ کھڑا کریں. جناب صحیح ہے, ٹھیک ہے, بڑے کرٹک پوائنٹس ہیں جو آپ نے ریز کیے. عامر ضیاء صاحب, میں چاہوں گی کہ شرمیلا صاحبہ جو ہیں ضمیر حیدر صاحب سے واپسی پہ شرمیلا صاحبہ کی طرف آؤں گی. میں چاہوں گی کہ ان پوائنٹس کو وہ اپنی جماعت کی طرف سے, پیپلز پارٹی کی طرف سے کلیئر کریں, اس کو بتائیں کہ وہ اس کی ایگزیکیوشن کس طرح سے کریں گے. ضمیر حیدر صاحب مجھے یہ بتائے گا, چونکہ ہم الیکشن اور الیکشن کے بعد اور الیکشن کے درمیان کے صورتحال کو ڈسکس کر رہے ہیں. ہم ہمیشہ دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں جب بھی عام انتخاب ہوتا ہے تو وہ بڑے جھنڈے ہمیں لہراتے ہوئے نظر آتے ہیں, بڑے بڑے جلسے ہو رہے ہوتے ہیں, جلوس نکل رہے ہوتے ہیں. مگر آج اگر ہم بات کریں, جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کے کیمپوں کے اندر ہمیں خاموشی نظر آتی ہے. یہ بالکل درست بات ہے. کیا یہ خاموشی اس لیے کہ الیکشن کے حوالے سے بھی فیصلہ نہیں ہوا, یا پھر یہ خاموشی اس لیے ہے کہ ابھی تک یہ فیصلہ نہیں ہوا کہ مال غنیمت کی تقسیم کس طرح سے ہوگی؟ مال غنیمت تو اب کتنا اور بچا کتنا ہے یہاں پہ, تو تقسیم تو اب اس کی کیا ہونی. تو وہ تو نہیں میں اس پر کہہ سکتا, لیکن بات یہ ہے کہ ابھی بہت ساری چیزیں جو ہے نا وہ کنفیوژن ہے کہ الیکشن ہوں گے ٹائم پر ہوں گے, ٹائم پر نہیں ہوں گے, 6 مہینے بعد ہوں گے, مارچ میں ہوں گے, یا پھر جو سیٹ اپ آئے گا اس کو ایک ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ میں تبدیل کر کے 2 سال تک جو ہے چلایا جائے گا. تو پرابلی یہ وہ ساری وجوہات ہو سکتی ہیں جن کی وجہ سے شاید پولیٹیکل پارٹیز ابھی اتنی انرجائز نہیں ہوئیں, جس کو کہتے ہیں کہ باقاعدہ الیکشن کا ماحول نظر آنا شروع ہو جائے. لیکن ٹریڈیشنلی دیکھا یہ گیا ہے کہ الیکشن کا ماحول جب اسمبلیز ڈیزالو ہو جاتی ہیں تو اس کے بعد دیکھنے کو ملتا ہے. تو ابھی ہمیں کچھ دن رہ گئے ہیں, 12 اگست تک پتہ لگ جائے گا کہ کیا صورتحال بن رہی ہے. آپ کو جو کیئر ٹیکر سیٹ اپ آئے گا اس کو دیکھ کر بھی اندازہ ہو جائے گا کہ ان کے موڈ کیا ہیں, ان کے تیور کیا ہیں, کہ وہ پنجاب جیسا آئے گا یا پھر مختلف ہوگا کہ جی وہ ان کو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہوگا, وہ چلتے رہیں گے. پھر اس کے ساتھ ساتھ ہماری عدالتیں بھی ہیں, وہ اس کو کیسے ریئیکٹ کریں گی اگر وقت پر الیکشن اناؤنس نہیں ہوتے. تو یہ بہت ساری چیزیں ہیں جس کی وجہ سے ابھی پولیٹیکل پارٹیز اپنے آپ کو تھوڑا سا روک کر بیٹھے ہوئے ہیں. اور دوسرا یہ کہ یقیناً فنڈز کا بھی مسئلہ ہے, پیسے بھی ایک بہت بڑی چیز ہوتی ہے. پارٹیز کے فنڈز میں کتنا پیسہ ہے, حالانکہ ان سب کے پاس بہت پیسہ ہے, ان کو مسئلہ تو کوئی نہیں ہے الیکشنرنگ شروع کرنے سے, لیکن یقیناً بات وہیں پہ آ جاتی ہے کہ کنفیوژن ہے کہ الیکشن ہونے کب ہیں. زیادہ تر پاکستان پیپلز پارٹی یہی چاہتی ہے کہ جناب الیکشنز جو ہیں اپنے وقت پر ہو جانے چاہیے. اگر تو 10-11 اگست کو ڈیزالو ہوتی ہے تو 90 دن میں ہو جانے چاہیے. اگر اپنا پورا وقت مکمل کرتی ہے تو 60 دن میں الیکشنز ہو جانے چاہیے. پیپلز پارٹی کو اس پر وہ زور بھی دے رہے ہیں, وہ چاہتے ہیں کہ الیکشنز میں جایا جائے. باقی جماعتیں کہہ رہی ہیں کہ نہیں بالکل آئین اور قانون کے مطابق ہونا چاہیے, لیکن اس طرح ان کا زور نہیں ہے. جس میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ شاید وہ بھی تھوڑا سا اپنا اتنا فیس نہیں ہے کہ وہ عوام میں جا سکیں. اور جو اس وقت حالات ہیں, جس طرح کی مہنگائی ہے, بے روزگاری ہے, اور جو حالات ہیں اس میں ابھی اتنی کمفرٹیبل نہیں ہوں گی. ویسے تو کوئی بھی جماعت کمفرٹیبل نہیں ہوگی جو اس وقت وفاق میں موجود ہے, لیکن پی ڈی ایم کی جماعتیں زیادہ انکمفرٹیبل ہیں کیونکہ وہ برڈن ان کے اوپر شاید زیادہ ہے, کیونکہ وہ یہ کہتے بھی رہے کہ یہ ہم نے اپنا جو ہے پولیٹیکل کیپٹل لوز کیا ہے یہ حکومت لے کر, اور اس لیے ہم نے کافی نقصان بھی اٹھایا ہے, اور اسی وجہ سے ہمیں مطلب وہ مانتے نہیں ہیں, لیکن خوف بھی یہی ہے کہ یہ پولیٹیکل کیپٹل جو انہوں نے لوز کیا ہے وہ اتنی جلدی واپس اس کو گین نہیں کر سکیں گے. تو ان کو بھی اس لیے بھی ٹائم چاہیے کہ جو آج ڈیسیژنز ہو رہے ہیں ان کا جو ہے ثمر نظر آنا شروع ہو, کچھ عرصے بعد لوگوں کو تھوڑا سا ریلیف ملے. جس طرح ڈار صاحب نے بھی, اسحاق ڈار صاحب نے بھی چند دن پہلے کہا, آپ کے پرائم منسٹر نے بھی کہا کہ اب ہم جو ہے کمفرٹیبل زون میں جانے کی طرف بڑھ رہے ہیں. اب کتنا کمفرٹیبل زون میں, کیا صرف حکومت میکرو اکنامک میکرو انڈیکیٹرز کے تک ہی جا رہے ہیں یا مائکرو لیول پر بھی کمفرٹیبل زون میں جائیں گے؟ کیا یہ جو آئی ایم ایف کے ساتھ سٹینڈ بائی ایگریمنٹ ہوا ہے اس کا ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ نظر آئے گا عوام کے اوپر کہ نہیں؟ تو یہ بہت سارے کوسچنز ہیں جن کے ہمیں ابھی آنے والے دنوں میں جوابات ملیں گے, اور جس طرح جتنی عوام کمفرٹیبل ہوتی جائے گی اتنی تیزی سے سیاسی جماعتیں اپنا جو الیکشنرنگ ہے, جو کیمپین ہے, اس کو وہ شروع کرتے جائیں گے. یہ جو ابھی تک جو صورتحال ہے وہ تو ایسی لگ رہی ہے. صحیح ہے.
صحیح ہے. عوام تو تبھی کمفرٹیبل ہوگی ضمیر عادل صاحب جب مہنگائی کم ہوگی. لوگوں کو صرف اپنے 2 وقت کی روٹی کی اس وقت سب سے زیادہ مشکل ہے اور ریلیف ان کو اسی میں چاہیے. کمفرٹیبل وہ تبھی ہوں گے. اب دیکھنا ہوگا کہ کون سی پارٹی اس مہنگائی کو کم کرنے کے لیے پالیسی سامنے لے کر آتی ہے. بڑے سوالات تھے شرمیلا صاحبہ جو عامر زیار صاحب نے ریز کیے. ایک انہوں نے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے حوالے سے بات کی. دوسرا انہوں نے کہا کہ آپ کی خواہشات تو بہت اچھی ہیں اور خیر مقدم بھی کرتے ہیں مگر آپ لوگوں کے پاس تو معاشی ٹیم کسی بھی دور کے اندر نہیں ہوئی. تو اس بار آپ لوگ کیا ایسا خاص کریں گے پھر؟ دیکھیے مشکل حالات رہے ہیں. پاکستان ہیز ہیڈ اے چیکرڈ ہسٹری سروت, اور بی بی صاحبہ کی جو 2 حکومتیں رہی تھیں وہ پری میچور طور پہ ان کو ختم کر دیا گیا. اس کے بعد جب وہ واپس آئیں پاکستان تو ان کو شہید کر دیا گیا. اس سے پہلے ذوالفقار علی بھٹو شہید کو پھانسی چڑھا دی گئی. جب 2008 کے اندر جب پیپلز پارٹی کی حکومت آئی بی بی کی شہادت کے بعد, تو وہ پہلی حکومت تھی جس نے اپنے 5 سال پورے کیے, اور جمہوریت کا ایک تسلسل جو ہے وہ دوسری حکومت کو منتقل ہوا. 5 سال 10 سال کسی بھی حکومت کے لیے ایک بڑا ہی کم عرصہ ہے کہ وہ اپنی پالیسیز کو لانگ ٹرم امپلیمنٹیشن کے اندر لے کے جائے, اس کے اثرات سامنے آئیں. دوسری پارٹی کی حکومت آتی ہے, وہ ظاہری بات ہے پرانے پروگرامز بند کر دیتی, اپنی اسکیمز شروع کرتی ہے, اپنے معاملات شروع کرتی ہے. اس کے بعد پھر آپ دیکھیں کہ ایک لاڈلے کی حکومت آئی جو بڑی انجینئر تھی اور سلیکٹڈ تھی. اس نے پاکستان کا کیا حال کیا. میں یہ سمجھتی ہوں اور میری جماعت یہ سمجھتی ہے کہ جو مسائل پاکستان کو اس وقت درپیش ہیں, گو کہ ہم یہی بات کرتے ہیں کہ پاکستان ایک بڑے مشکل دورائے سے گزر رہا ہے, لیکن یہ حقیقت ہے کہ آج تک پاکستان کو اتنے سالوں بننے کے بعد بھی ہم یہ کہتے ہیں کہ جی صاف پینے کا پانی, تعلیم, صحت, یہ بھی جو سہولیات ہیں پاکستان میں ہر ایک شخص کو میسر نہیں ہے جس طریقے سے ہونی چاہیے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جس طرح میں نے پہلے بھی کہا کہ ہمارا جو اس وقت مقابلہ ہے وہ کسی جماعت سے نہیں ہے, کسی شخص سے نہیں ہے, کسی شخصیت سے نہیں ہے. ہمارا جو مقابلہ ہے وہ ہے غربت سے, ہمارا مقابلہ ہے بے روزگاری سے, ہمارا مقابلہ ہے اکنامک انسٹیبلٹی سے. ہمارے ملک میں ایک پولیٹیکل پولرائزیشن ہے, لیکن اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ نیشنل ایشوز کے اوپر نیشنل انٹرسٹ کو ہم جو ہیں وہ کہیں کونے میں رکھ دیں اور اس کے اوپر کمپرومائز کریں. پیپلز پارٹی نے کبھی کمپرومائز نہیں کیا. ہم آئین اور قانون کی پاسداری جانتے ہیں. ہم جانتے ہیں کہ پارلیمان جو ہے وہ سپریم ہے اور ہم اسی کو لے کے آگے چلیں گے. ہم دیکھیں ہمارا جو بڑا کامیاب پروگرام ہے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام چل رہا ہے. اس سے پہلے جب بی بی شہید آئی تھیں تو انہوں نے ہوم بیسڈ ورکرز کا پروگرام شروع کیا. یہ جو آپ کی خواتین ہیں جو جاتی ہیں گھر گھر پولیو کے ڈراپس دینے کے لیے, اور یہ بڑا کامیاب پروگرام ہے. جب بی بی صاحبہ نے اس کو شروع کیا تھا تو یہ کہا تھا کہ جی یہ کامیاب نہیں ہوگا, یہ خواتین جو ہیں ٹرین نہیں ہیں, یہ کیسے چلائیں گی. لیکن آج یہ تاریخ گواہ ہے اس بات کی کہ آج بھی یہ پروگرام بڑا کامیاب ہے, اور وہ خواتین گھر بیٹھے پیسے کما لیتی ہیں اور روزگار کما لیتی ہیں. اور کووڈ سے لے کے اب تک جتنی بھی ایسی مہمز ہیں ان خواتین نے سنبھالا ہے. تو ایسے پروگرامز ہیں پاکستان کے اندر الحمدللہ جو لوگوں کو سپورٹ دیتے ہیں, اور انشاءاللہ جب پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ آئے گی یا پیپلز پارٹی کے پاس اختیار ہوگا تو ہم مزید ایسے پروگرامز بنائیں گے اور ان کو چلائیں گے جو لوگوں کو, عام لوگوں کو ریلیف دیں. ظاہر بات ایگریکلچر کی بات کی, یس وی نیڈ سبسڈیز ان ایگریکلچر, بالکل ٹیکس کریں ایگریکلچر کو, لیکن پھر وہ ایگریکلچر سے لوگوں کو پہلے ان کی کمائی تو ہو. اس وقت تو کسان کو جو ہے وہ ہل چلانا مشکل ہو گیا ہے. جو ڈیزل کی قیمتیں ہیں, جو بجلی کی قیمتیں ہیں, جو کھاد کی قیمتیں ہیں, جو یوریا کی قیمتیں ہیں, آپ بالکل ٹیکس کریں, لیکن آپ ان بڑے کسانوں کو ٹیکس کریں جن کے پاس نہ جانے کتنی ہزاروں ایکڑ زمینیں ہیں. چھوٹے کسان کو ریلیف دیں آپ, کیونکہ وہ آپ کی اکانومی کو کنٹریبیوٹ کرتا ہے. اسی طریقے سے مختلف چیزیں ہیں. مینوفیکچرنگ سیکٹر نے ایک بڑا سیٹ بیک دیکھا لاڈلے کی حکومت کے دوران. آپ نے اس کو سپورٹ دینا ہے, آپ نے اپنی ایکسپورٹس بڑھانی ہے, آپ نے اپنے جو ایکسپینڈیچرز ہیں ان میں کمی کرنی ہے. یہ ساری چیزیں ہیں جو وقت کے ساتھ ساتھ ان میں بہتری آتی ہے اور آئی ہے ماضی کے اندر, ایسی بات نہیں ہے. آئی ایم ویری آپٹمسٹک. میں یہ سمجھتی کہ جی اس میں بہتری نہیں آئی, بہت بہتری آئی ہے. اور میں سمجھتی ہوں کہ پاکستان نے بہت زبردست لیجسلیشنز بھی کی ہیں جنہوں نے خواتین کو بھی آگے آنے کا بڑا موقع دیا اور خواتین کو ایٹ ورک پلیس سپورٹ کیا ہے. آج اگر آپ دیکھیں تو بہت سارے ایسے گھرانے جہاں پر مرد بھی کام کر رہے ہیں, عورتیں بھی کام کر رہی ہیں اور گھر کو سپورٹ دے رہی ہیں, بیکاز دس از دا نیڈ آف دی آر. اس وقت جو حالات ہیں دنیا بھر میں گلوبل ریسیشن ہے, پاکستان کے اندر بھی ہے. الحمدللہ جب سے IMF کی لون کی بات آئی ہے آپ کی انفلیشن 36% سے کم ہو کے 24% کے اوپر آ گئی. ہم نے لوگوں کو ریلیف دینا ہے.
لوگ کیا چاہتے ہیں؟ لوگ کہتے ہیں جی ہمیں سستی بجلی دیں، صاف پینے کا پانی دیں، صحت کی سہولتیں دیں، ہمارے بچوں کو اچھی تعلیم دیں. یہ ہم نے دینا ہے لوگوں کو، یہ ہمارا یہ ساری خواہشات ہیں شرمیلا فاروقی صاحب عوام کی، مگر عوام کو دینے کے لیے ایگزیکیوشن بھی ہمیں چاہیے اور ہمیں پورا پلان ایک چاہیے. لوگ اس وقت اگر کوئی پیپلز پارٹی کو سپورٹ کر رہا ہے یا نون لیگ کو، یا ابھی بھی کوئی ہمدردی رکھتا ہے تحریک انصاف کے لیے، تو وہ ان معاملات کو دیکھ کر رکھتا ہے کہ آپ کی گورنمنٹ کیا کرے گی. زرداری صاحب نے کہا تھا کہ جب ہم آئیں گے تو برآمدات کو بہت اوپر لے کر چلے جائیں گے. مگر میں ایک کمپیریزن ڈرا کروں گی بریک سے واپس آ کے. ہمارا بنگلہ دیش جس کی ہم بار بار بات کرتے ہیں، برآمدات ان کی ہم سے کہیں زیادہ آگے ہیں، باوجود اس کے کہ وہاں بھی ہمیں استحکام نظر نہیں آتا، باوجود اس کے کہ مہنگائی وہاں پر بھی بہت زیادہ ہے، باوجود اس کے کہ ہم یہ کہتے ہیں بار بار وہاں پر مارشل لا لگتے ہیں تو وہاں پر صورتحال بالکل ختم ہو گئی. اس کے باوجود ان کی اکانومی ہم سے بہتر کس طرح سے ہو سکتی ہے، کس طرح سے ہو گئی؟ بریک سے واپس آ کے بات کروں گی، میرے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے ہم آپ کو خوش آمدید کہیں گے. عامر ضیاء صاحب مجھے یہ بتائیے گا، ابھی آج میں ایک پرانی ماضی کی ایک خبر کا حوالہ آپ کے سامنے رکھوں گی. پچھلا سال 2022 اور 2022 کا یہی مہینہ جولائی کا، جس کی 20 تاریخ تھی، جس میں خبر تھی کہ آئی ایم ایف کی ڈائریکٹر نے، جو شری لنکا کے حوالے سے بار بار ہم سن رہے تھے کہ ان کیس خدا نخواستہ ہمیں اگر $3 ارب نہ ملے تو پاکستان ڈیفالٹ کی طرف جا سکتا ہے. الحمدللہ پاکستان بچ گیا، مگر کچھ اور بھی پوائنٹس ہیں. آئی ایم ایف کی ڈائریکٹر نے پچھلے سال شری لنکا کے حوالے سے یہ بات کی کہ ایک عبرت کی مثال ہے خطے کے دیگر ممالک کے لیے جو کہ اپنے قرض کے حوالے سے پالیسیز کو ریوائز نہیں کرتے، جو اپنی مہنگائی کو کنٹرول نہیں کرتے، یا جن کی ترجیحات میں یہ بات شامل ہی نہیں ہے کہ انہوں نے لانگ ٹرم پالیسیز مرتب کرنی ہے اپنی اکانومی کو بوسٹ کرنے کے لیے. یہ ساری چیزیں اس وقت بھی شری لنکا کو $3 ارب درکار تھے، مگر وہ ان کو نہیں مل پائے. پاکستان کو الحمدللہ مل گئے. مجھے بتائیے کیا یہ مل جانا کافی ہے یا دیگر پوائنٹس ابھی بھی ہمارے لیے الارمنگ ہے؟ دیکھیے، پہلے تو یہ سمجھیں کہ جب 7th اور 8th ریویو ہوا تھا آئی ایم ایف کے جو پریویس پروگرام تھا ایکسٹینڈڈ فنڈ فیسلٹی کا، مفتاح اسماعیل صاحب کے دور میں، وہ پاکستان نے کامیابی سے کیا. اس کے بعد آپ کو $1 بلین ملے. لیکن جب ڈار صاحب آئے ستمبر کے آخر میں پچھلے برس، تو انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے وہ تمام مطلب ہے کہ جو اسٹیپس لیے تھے اکانومی کو پٹری پہ لانے کے، ان کو ڈیریل کر دیا. اور آئی ایم ایف کی ٹیم نے جو بھی پی ٹی آئی والوں سے ملاقات کی، اس میں بھی انہوں نے اس بات کی نشاندہی کی، جو پی ٹی آئی کے ذرائع کا دعویٰ ہے کہ ان کو اوبسیشن جو تھا کرنسی کے اوپر کہ اس کو مصنوعی طور پہ پراپ اپ کر کے رکھنا ہے. اس کے علاوہ جو ہے امپورٹس پہ کربز لگائی گئی اور اس طرح کی دیگر جو انہوں نے سٹیپس لیے، جس کی وجہ سے پاکستان کی اکانومی مزید مشکلات میں پڑی. اور اگر وہ مفتاح اسماعیل صاحب والے پلان پر آپ عمل کر رہے ہوتے تو اب یقین جانے 2 کام ہو رہے ہوتے. ایک تو افراط زر آپ کا 40% تک نہ جاتا، اور نہ آپ کی معاشی ایکٹیویٹی جو ہے اتنی سلو ڈاؤن ہوتی. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت بڑا تنقید بنتی ہے ڈار صاحب پہ. اچھا، اب ایک اور بات سمجھیں کہ ہمیں جو یہ پروگرام ملا ہے، دیکھیں یہ ملا ہے انسپائٹ آف ڈار. یہ ڈار صاحب کے ہونے کے باوجود ملا، اس میں ان کا کوئی کارنامہ نہیں ہے. اس میں ایک تو پاکستان کی اپنی ایک امپورٹنس ہے. پاکستان جیسی ریاستوں کو جو بین الاقوامی برادری ہے وہ نہیں چاہے گا کہ جوہری قوت ہے، 24-25 کروڑ کا ملک ہے، وہ فیل ہو جائے. تو وہاں سے آپ کو لائف لائن یعنی کہ امریکہ کی طرف سے جو ہے ایک نوڈ ملا کہ اس نے وہ کیا، مطلب اور اس کے لیے ایکٹیو ڈپلومیسی میں 3 ہمارے کردار آتے ہیں. ایک تو وزیر اعظم پاکستان نے کردار ادا کیا، پھر ایک آپ کے آرمی چیف اور آپ کے انسٹیٹیوشن نے کردار ادا کیا، پھر بلاول بھٹو زرداری سے آپ نے ڈپلومیسی کی. تو یہ تمام فیکٹرز تھے. لیکن اس میں ہوا کیا کہ پاکستان ڈاؤن گریڈ ہوا. جو کام ہمارے پہلے وزیر خزانہ کیا کرتے تھے اور ہمارے جو اسٹیٹ بینک کا گورنر سائن کیا کرتا تھا آئی ایم ایف کے ساتھ ڈیل کو، اب وہ جا کر اس کے لیے آپ کی آرمی چیف کو اور آپ کے وزیر اعظم کو انوالو ہونا پڑ رہا ہے. تو یہاں پر ڈار صاحب کی ناکامی ہے، کلیتاً ناکامی ہے. اور ہمیں جو یہ پروگرام ملا ہے تو ظاہر ہے دیکھیں ایکسٹینڈڈ فنڈ فیسلٹی نہیں ملی. اب یہ جیسے میں نے عرض کیا کہ ظاہر ہے کہ وہ چاہیں گے کہ پاکستان ایک بہت بڑی ریاست ہے، ٹھیک ہے بھارت کے مقابلے میں ہم چھوٹے ہیں، لیکن 24-25 کروڑ کا ملک چھوٹا ملک نہیں ہوتا، بڑا ملک ہوتا ہے. تو اگر وہ کہیں گے جی یہاں پر ابتری پھیل جاتی ہے، اس کے کانسیکوینسز افغانستان میں بھی ہوں گے، اس کے بھارت کے ساتھ بھی ہوں گے، ہم اتنی ایک کہتے ہیں امپورٹنٹ جگہ پہ بیٹھے ہوئے ہیں. اور تو اس چیز کو پریونٹ کرنے کے لیے انسپائٹ آف ڈار، انسپائٹ آف پی ڈی ایم گورنمنٹ، کہ انہوں نے بڑی کوتا بینی کا ثبوت دیا، بڑی فراڈ پالیسیز پہ عمل کیا، ہمیں یہ آئی ایم ایف کا پروگرام ملا. لیکن
کہ اب جو مطلب ہے IMF نے بڑا کہتے ہیں نا ذہانت سے اسٹرکچر کیا کہ پہلا جو ہے اس حکومت کو ملے گی اگلی آپ کی کیئر ٹیکر کو اور اس کے بعد نئی حکومت کو. جب بھی وہ تمام جو ہے اسٹیک ہولڈر سے مل رہے ہیں, اپوزیشن سے ملنا, PTI سے ملنا انپریسیڈنٹڈ تھا, کبھی نہیں ہوتا. IMF سائن کرتا ہے, دستخط کرتا ہے حکومت کے ساتھ, پھر وہ اعتماد سازی نہیں کرتا. کیوں ملے؟ اس لیے ملے کہ حکومت کو جو کرنے کا کام تھا, مطلب ہے کنسنسس بلڈنگ کا, وہ نہیں کر رہی حکومت, تو IMF کو بیچ میں کودنا پڑا. اور IMF کودا اس لیے کہ جی وہ پالیسی کے تسلسل کو انشور کرے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیز جو ہے مطلب ہے کہ غلط جگہ پہ سہرا نہیں باندھنا چاہیے اس چیز کا. اس کا سہرا تو ہے, وہ تو پاکستان کی اپنی امپورٹنس ہے, اس کو ملا, اور ہمارے اداروں نے پھر اس کے لیے کام کیا کہ شیورٹیز بھی ہوں گی. یقیناً سخت دباؤ ہے, ہمیں نہیں پتا کہ پیچھے کیا کیا اور وعدے کیے گئے ہوں گے ڈپلومیٹک فرنٹ کے اوپر کہ بھارت کے ساتھ تعلقات ٹھیک کریں, آپ فلاں کام کریں. تو ہمیں سوچنا پڑے گا بحیثیت قوم اور لیڈرشپ کو ہمارے کہ ہم کب تک اس صورتحال میں رہیں گے اور کب تک ہم جو ماضی کے مزار ہیں ہمارے اوپر مسلط رہیں گے. یعنی کہ اولڈ بوائز پر ہم نے قبضہ کیا ہوا ہے. جب میں نوجوان ہوتا تھا, ضمیر بھی مطلب ہے بہت ہی نوجوان تھے, تو وہی لوگ ملک چلا رہے ہیں جو آج چلا رہے ہیں. تب بھی انہوں نے فیل کیا, تب بھی فیل کر رہے ہیں. تو کب تک اس ملک کے ساتھ یہی پرانے آزمائے ہوئے لوگوں کو ٹرائی ٹیسٹڈ اینڈ فیلڈ جو ہیں وہ ملک کا بیڑا کر کرتے رہیں گے. جی چلیے میرے پاس ایک آخری منٹ ہے. بالکل عامر زیاد صاحب, میرے پاس ایک آخری منٹ ہے. میں چاہوں گی شرمیلا فاروقی صاحبہ کے سامنے ایک سوال رکھوں. شرمیلا صاحبہ, سوال بڑا سادہ ہے مگر آپ کی طرف سے آیا ہوا جواب بڑی اہمیت رکھتا ہے. سوال میرا سادہ سا اتنا ہے کہ ان کیس اگر مسلم لیگ نواز یہ سمجھتی کہ الیکشن تھوڑا سا 1-2 مہینے آگے چلے جائیں, یعنی کہ 2024 کے اندر چلے جائیں, وہ پھر فروری بھی ہو سکتا ہے, مارچ بھی ہو سکتا ہے, اس میں کیا پاکستان پیپلز پارٹی ان کے ساتھ کھڑی ہوگی؟ کیونکہ اس وقت موجودہ اتحادی گورنمنٹ میں وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ اتحاد کے اندر ہیں. بالکل مختصر جواب چاہیے آپ کا مجھے. ثروت, الیکشنز کسی ایک شخص یا جماعت کی خواہشات پہ نہیں ہوں گے. الیکشنز آئین کے مطابق اپنے مقررہ وقت کے اوپر ہوں گے اور اس کا تعین کرنا الیکشن کمیشن آف پاکستان کا کام ہے. PMLN کا نہیں ہے, پیپلز پارٹی کا نہیں ہے, کسی اور کا نہیں ہے. ٹھیک ہے, لیکن ضمیر صاحب جلدی سے مجھے بتا دیجیے گا, اگر الیکشن کمیشن ان کیس کہتا ہے کہ کچھ اور مسائل نہیں آگے ابھی جا سکتے الیکشن کی طرف, تو پھر کیا ہوگا؟ بالکل مختصر. وہ اس کے بعد کی بات تو نہیں مجھے معلوم, یہ تو ڈیزالو ہونے کے بعد کی بات کر رہے ہیں نا. میرا خیال ہے کہ ابھی بھی یہ لوگ سر جوڑ کر بیٹھے ہوئے ہیں کہ جوائنٹ سیشن بلا کر کوئی بڑی لیجسلیشن کر لی جائے, کوئی ایمرجنسی جیسی صورتحال, تو وہ ایک ہے, وہ ایک صورتحال ہے. لیکن جب ڈیزالو ہو جائیں گی تو اس کے بعد مجھے نہیں لگتا کہ کسی کے پاس بھی کوئی ایکسکیوز ہوگا. یس, جو پہلے آتے رہے کہ جی سیکیورٹی معاملات خراب ہو گئے, ہمارے پاس سیکیورٹی اہلکار نہیں ہے. شکریہ ضمیر حیدر صاحب میرے ساتھ موجود ہے, شرمیلا فاروقی صاحبہ تھی, عامر زیاد صاحب, آپ تمام کا شکریہ. اجازت دیجیے, اپنا خیال رکھیے, خدا حافظ.